ਲੱਗੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਸਾਕਬ ਨਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਕਬ ਨਸਾਰ ਕੂੜੇ ਪੈਣੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆ ਕਰਦੇ सेंसर करते हो नहीं यार सीरियसली ये रियलिटीज हैं। मोहब्बत में भी डिस्क्रिमिनेशन होती है, सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है शुरू वहां से होती है। नहीं शुरू नहीं वहां से होती है। नहीं, आप देखें एक कोई मोहब्बत है नौजवान भाई पूरी डिस्क्रिमिनेशन को समझना शुरू करेगा ना तो वो यहाँ से करेगा। मोहब्बत में आप देखें ना, मोहब्बत माँ की जो मोहब्बत है ना उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, उसमें भी होती है। जो माँ कर रही है ना वो अपने बच्चों में जो माँ कर रही है ना वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा मोहब्बत कर रही है, ठीक है, दूसरों के बच्चों के साथ कम कर रही है। ये मोहब्बत में डिस्क्रिमिनेशन तो यही से आ गई ना। नहीं अब देखें डिस्क्रिमिनेशन है ये। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अब एक माँ जो है ही घर में, बेसिकली अगर औरत का हम असल कॉन्सेप्ट लें वो है ही घर में, उसने तो बाहर जाके मोहब्बत बांटनी भी नहीं है। नहीं बांटना उसका तो काम ही नहीं है बाहर जाके बांटने। नहीं बांटना हो रहा है। ऐसे ऐसा भी होता है माँ एक बच्चे से मोहब्बत ज्यादा कर रही होती है। ये मैं कह रहा हूँ ऐसा होता है कब होता है। मैंने कई मिसालें ऐसी देख रखी हैं कि बड़ा बेटा या सबसे छोटा बेटा वो माँ को बहला के फुसला के कुछ माली मफादात हासिल कर लेता है, सिर्फ माँ उसकी मोहब्बत में आके उसकी बातें मान लेती है। रिजवान की फैमिली में भी ये हुआ है मेरे ख्याल में। नहीं वो माँ नहीं की, नहीं ये बात को ना आप गलत अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता उमर भाई, मुझे जो लगता है ना वो मुझे लगता नहीं है। मैंने मतलब कि प्रैक्टिकली 2-4 खवातीन से इस मौजू पे मेरी बात हुई है, एक तो मेरी वालदा से, उसके अलावा होता क्या है कि जो जिस काबिल उसे नज़र आ रहा होता है ना वो उसके अकॉर्डिंग उससे बात कर रही होती है। मोहब्बत कहीं भी उसकी मतलब कि वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं, मतलब यहाँ पे शिकार नहीं हुई। समझ आ रही बात कि एक बच्चा कमा रहा है ना, हाँ। वो उसको सर पे रख रही है। नहीं मैं बात मेरी बात कंप्लीट होने दो। उसे सर पे रख रही है, जो नहीं कमा रहा ना उसे रोजाना ज़दोकूब होती है। नहीं उसे ज्यादा सर पे रख रही है। नहीं ज़दोकूब में जहाँ मैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, उसे ज़दोकूब अगर कर रही है ना सुनाया जा रहा है वो उसको दर्द है उसका कि वो ये वेला फिर रहा है कुछ कर ले। माँ पे होदियां गालां के होदियां नाला वो उस जुमरे में आ जाता है। इस जुमरे में मेरा ख्याल है माँ बाप की एक मोहब्बत जो है ना वो लॉयल होती है यार, उसमें आप जब घर सिर्फ घर को ले ना कि सिर्फ घर की 4 दीवारी वही बाउंड्री है, उसके अंदर वाली उस मोहब्बत सिर्फ इतनी है, फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ यही बात है। जब आपने मुआशरे को डिस्कस करना है ना तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन है कि माँ है वो अपने बच्चों को बच्चे समझ रही है, दूसरों के बच्चों को बच्चा नहीं समझ रही। हाँ, नहीं समझ रही तो वो बच्चे को ये कह रही है कि जाके उनसे ज्यादा तुमने पढ़ना है, उनसे ज्यादा तुमने नंबर लेने हैं। खास तौर पे वो माएँ जो फील्ड में जाती हैं या वो पेरेंट्स, माएँ नहीं बाप भी, जो फील्ड में जाते हैं किसी भी हवाले से, स्कूलिंग के हवाले से, टीचिंग के हवाले से, उसके अलावा मतलब कि हम वकील हैं तो हमारे सीनियर, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो तो आपके सीनियर। ये इन्हें चाहिए कि ये मुआशरे में नहीं कर रहे हैं तो इन्हें रूहानी माँ बाप कहा जाता है जो आपके उस्ताद होते हैं। इन्हें चाहिए कि ये डिस्क्रिमिनेशन ना करें, ये वैसी ही लॉयल मोहब्बत करें अपने रूहानी बच्चों से जैसे उनके माँ बाप अपने असली बच्चों से करते हैं। इनको करनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हैं ये लोग। हाँ, ठीक है, मतलब स्कूल और ये बच्चों से हटके बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन वही मैंने कहा ना कि जॉब डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये मैं आखिरी लास्ट बात करके मेरे ख्याल हमें थोड़ा सा चलना चाहिए, आगे टॉपिक को बढ़ाना चाहिए। बात ये है कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि हम एक कौम है यहाँ हजूम, ये तब डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो सकी थी शायद, तब वो एक्सप्लोर नहीं हुई थी, अभी एक्सप्लोर किया। जो जड़ है ना हजूम बनने की वो है ही डिस्क्रिमिनेशन। कि जब आप तफरीक में पढ़ते हैं, मुआशरा तफरीक में पड़ गया, जब तफरीक में पड़ गया तो कौम नहीं रहा, फिर हम हजूम बन जाएंगे। और एक हजूम नहीं, बिखरा हुआ हजूम, बेहंगम को 4 इधर खड़े हैं, 10 उधर खड़े हैं, मतलब अपने अपने उन्होंने वो रास्ते बनाए, अपने अपने काबे बना लिए, ठीक है। जब तफरीक आ जाती है तो फिर मुआशरा सबसे बड़ा जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है ना वो मुआशरे पे ही पड़ता है और वो कौम पे पड़ता है कि कौम तब बिखरना शुरू हो जाती है। और मेरा ख्याल है हमारी कौम तफरीक का एक पीछे से बड़ी दूर से शिकार है, ठीक है, और ये बिखर चुकी है अब। और देने के लिए बहुत अच्छी नहीं, असल में इस कौम की तकरीब इस कौम को डिस्क्रिमिनेशन से मुतासरा कौम बताने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है किसी दूसरे के आगे रखने के लिए कि इसको देखो, ये देखो कैसे तबाह हुई। हाँ जी, हमारी कौम, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अभी आज का जो हमारा मुआशरा है वो इसको डायग्नोस तो कर गया है और इसको ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम कर रहा है। और मेरे ख्याल ये डायग्नोस्टिक्स नहीं है,
یہ صرف نا اچھی بات کرنے کا شوق ہے. شاید ہم بھی اسی لیے کر رہے ہوں, مطلب شاید ہم بھی اسی لیے کر رہے ہوں کہ اچھی بات کرنے کا شوق ہے کہ یہ بات ہے نا, یہ ہر بندہ مانے گا کہ ہاں یار ہاں ٹھیک ہے, لیکن اس کا حل مانے گا, ہاں وہ صرف مان کے وہ بھی بیٹھ جائے گا, وہ اس کو 4 لوگوں نے سن لیا ہے, وہ خوش ہو گیا, لیکن اس کا آگے حل نہیں نکل رہا, نہ ہی کوئی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی صرف جا ہی نہیں رہا. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں معاشرے میں تفریق ہو رہی ہے, ہر بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تفریق کر رہا ہوں. یہ وہی بات ہے, ہر چیز کوئی بھی چیز لے وہ گھر سے خود سے اپنے آپ سے اپنے اندر سے کام سٹارٹ ہونا ہے. وہ ویسے بھی اچھا کہتے اس ہیں نا, میں ایک چیز وہ بھی ہے کہ کوئی بندہ 2-4 لفظ انگریزی کے بول دینا ہمارے معاشرے میں, ہاں وہ موضوع ہمارے نزدیک یہ چیز اور یہ بہت پڑھا لکھا ہے, بہت پڑھا لکھا ہے, کیونکہ ہم انسپائر ہوئے ہیں گوروں سے. گوروں سے بالکل, انہوں نے غلام ذہنی غلامی ہے, یہ ذہنی غلامی ہے. وہ تفریق یہی تو کر کے گئے ہاں ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. غلام وہ ایک بار آپ نے بھی یہ بات کی تھی کہ جب انہوں نے پلٹا دیا نا, ان والوں کو اٹھا کے ادھر کر دیا, ادھر کو اٹھا کے ادھر کر دیا, جو جب ایسے انہوں نے تقسیم کی نا تو وہ اجاڑ دیا پکڑ کے, تو وہ ایک ذہنی کیفیت میں ہم ابھی بھی ذہنی وہ ہیں, غلام ہیں ہم ابھی تک تقسیم ہو رہے ہیں. ہم, میرا خیال ہے ہم شروع سے ہی ہیں, تو وہ بات اور ہو جائے گی. بیسیکلی ایک چیز ہے, ہم سب کیا ہیں, ابن آدم ہیں. اگر دیکھا جائے ہم ابن آدم ہیں, ہر ایک ہی کسی مذہب سے بھی اس کا تعلق ہو, ہم یار آدم کی اولاد ہیں, اوریجن ایک ہے, اوریجن ہمارا ایک ہے. تو یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فلانا اس سے بڑا ہے, یہ اس سے بڑا ہے, تو ہم یہ اس تفریق میں کیوں پڑ گئے ہیں؟ ہر مذہب نے یہ کہا ہے کہ یار آپ ایک دوسرے کے بھائی ہی ہو, ایک جیسے ہی ہو. بات تو یہ سب ہو گیا تھا نا حابیل اور قابیل کے وقت. مفاد پرست ہے نا, وہی نا شروع سے ہی ہے. میرے نزدیک وہ مفاد پرست نہیں, وہ حسن پرست تھا. مجھے یہ پسند ہے, اس کو مل گئی ہے, مجھے یہ پسند یار, یہ ہے اس نے حسن پرستی. نہیں آپ کی ڈسکریمنیشن ہے نا, یہ ڈسکریمنیشن بات ادھر ہی آ جاتی نا کہ مجھے یہ پسند ہے. وہی نا ڈسکریمنیشن کی وجہ جو جڑ ہے وہ مفاد پرستی ہے. میری مانتے ہوئے تھوڑا سا اسے حسن پرست. ہاں ٹھیک ہے کہ مفاد نہیں, واقعی یہ مفاد پرستی کی قسم ہے, جیسے حسن پرستی ایک مفاد پرستی کی قسم ہے, یہ حسن پرستی میں سارا کچھ ہو گیا. مفاد پرستی کی ایک ڈسکریمنیشن کی ایک ٹائپ ہے یہ. اب چاہیے وہی کہ آپ اپنے ہم مطلب کہ اب کنکلوژن کی طرف بھی جو جانا ہے نا کہ ہم ڈسکریمنیشن اتنی بڑھ چکے ہیں معاشرے میں, کرنا کیا اب جو تو اس عمر میں پہنچ چکے ہیں, ہم اسی غالباً ایج تک پہنچنے کے لیے اسی ایک معاشرے میں, اور یہی ڈسکریمنیشن دیکھتے دیکھتے ہم میں بھی ہے, پروان چڑھ چکے ہیں, اور ہمارے بھی کہہ لیں کہ خمیر میں یہ چیز آ گئی ہے. لیکن یہ الحمدللہ کہ ہم کیونکہ ایک تھوڑی سی سوچ رکھتے ہیں, اگر ہم اپنے آپ پہ اسے امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیں. میں وہی بات, میں اسی لیے مسکرا رہا ہوں کہ ہم سوچ ہی رکھتے ہیں. ہاں وہی نا, ہم بھی سوچ ہی. آپ اگلی بات بھی دیکھ لینا کہ اگر امپلیمنٹ کرنا ہم اپنے آپ پہ پہلے اپنے آپ پہ سٹارٹ کر دیں, کسی کو نہیں کہہ سکتے. تو دیکھیں آپ کسی کو بات بھی کہتے ہیں نا, تو جب تک آپ کے کریکٹر میں وہ چیز نہیں نا, تو اس کی آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب نہیں بولے آج, سارا سیشن انہوں نے چپ کر کے سنا ہے. میں سب کو سن رہا ہوتا ہوں, اور حسب عادت اچھے لسنر ہیں, 1-2 لائنیں بولنی ہوتی ہیں. جی. ڈسکریمنیشن ایک سوچ ہے جس کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 پہلو ہیں, ایک انفیریورٹی کمپلیکس, سپیریورٹی کمپلیکس, کہ مطلب اس کے پاس وہ ہے, میرے پاس نہیں ہے. احساس کمتری اور احساس برتری, اور جو میرے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے. 2 چیزیں ہیں یہ سوچ, اس کے 2 پہلو میں, اور اس کا جڑ جو ہے وہی مفاد پرستی. کیا بات کی ہے, بہت خوبصورت بات ہے کہ یہ میرے پاس ہے, یہاں پہ نمازی بھی آ جائیں گے, یہاں پہ سارے آ جائیں گے. ہاں, اور اس کی جڑ جو ہے وہ مفاد پرستی ہے. اس کا حل میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ میزان, ترازو, اگر برابری پر اکاؤنٹیبلٹی اور برابری کے ٹریک پہ چلا جائے. اچھا وہ 1 kg کا باٹ ہے نا, 1 کلو کا باٹ ہے, اس میں 1 کلو چیز ڈالی جائے, اس میں 2 کلو چیز نہ ڈالی جائے, یہ عدل. حسن وہ عمر ایک بات کرتا ہے اسٹیٹ کی, بہت جگہ پہ اسٹیٹ کو قصور
یہ ڈسکریمنیشن میں سر میں کرنے والا تھا بات, مجھے میں نا چپ کر گیا, میں کہا یار تنقید ہو جائے گی, اور آج میرا ناقد بھی نہیں ہے نا, آج میرا ناقد موجود نہیں ہے نا, انصاف میں یہ کہنے لگا تھا کہ اگر ہم اپنی عوام کو سکھانے کے لیے تمثیلیں دینی پڑتی ہیں, السٹریشن دکھانے پڑتے ہیں, اگر ہمارا جو چلیں بڑا پرومیننس ہے نظام انصاف ہے جو عدلیہ, اگر اس میں ہی ڈسکریمنیشن نہ ہو, اگر آپ کو یہ پتا ہو نا کہ میرے ساتھ اگر کوئی جرم کر گیا اس کو اس کی سزا مل جائے گی, ٹھیک ہے, وہ امیر غریب نہیں دیکھا جائے گا, اگر آپ کو یہ یقین ہونا کہ یار میرے ساتھ کوئی شرخ جتوئی ظلم نہ کر جائے, ٹھیک ہے, ورنہ مجھے نہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال دیکھنے پڑیں گے جب تک حشر نہیں اٹھایا جاتا اپنا انصاف. حالانکہ اتنی خوبصورت ایک ایگزامپل ہمارے مذہب سے ملتی ہے, سبھی مذاہب سے ملتی ہوگی, لیکن جو ہمیں پتہ ہے ہم تو وہ بتا سکتے ہیں نا, بتا سکتے ہیں میسج دینے کے لیے. یہ اس سے اگر کوئی اور ریلیجن والا بھی میسج لے لے تو میسج اچھا ہے, بیسیکلی بہت اچھی ہے. ہمارے پیغمبر کی بیٹی جناب فاطمہ کا تذکرہ ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں, خود ان سے کوئی سفارش کر رہا ہے کہ یہ فاطمہ ہے اور ایسے ایسے اس سے چوری ہوئی, کوئی اور فاطمہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں, اسے چوری ہو گئی ہے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹیں, اس کی سفارش کر رہے ہیں. اب میں نے سے سفارش کروائی, ہاں کسی صحابی سے سفارش کروائی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنے اس سفارش پہ, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی نا, جن کو دیکھ کے ہماری نظریں جھک جاتی ہیں اور ہم سلام پڑھتے ہیں, اور وہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ انصاف کا تقاضا ہو تو ڈسکریمنیشن کہاں جائے گی؟ تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا, آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ وہ فلانا بندہ اس کو سلام کر رہا ہے کیونکہ وہ کروڑ پتی ہے, مجھے کروڑ پتی بننا ہے, مجھے سلام چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس کے بیٹے نے قتل کیا تھا, وہ تو اس کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑا. اس کا مطلب آپ کو کروڑ پتی ہونے کے کئی فائدے حاصل ہو جائیں گے کہ مجھے سلام بھی ملیں گے, میرے مفادات بھی میرے ہاتھوں میں آئیں گے, اس لیے اقتدار میں آ جائیں گے, آپ دوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں. اگر آج آپ کا عدلیہ آپ کو انصاف اور سکون بھی اسی لیے نہیں ہے, اسی نہیں ہے, اگر وہ عدلیہ آپ کو انصاف, وہ ڈسکریمنیشن ختم کر دے, وہ دیکھے کہ یار وہ شارق جتوئی کو بھی سزا ہو رہی ہے, اگر آپ قادری صاحب کو سزا دے رہے ہیں نا, ممتاز قادری صاحب کو, اور وہ شارق کو بھی ہو رہی ہے, جتوئی ہے جو اس کو بھی ہو رہی ہے, وہ ڈسکریمنیشن میرے خیال خود ہی یہ جو ہوس شروع ہو گئی ہے نا مال کی, پھر کم از کم یہ ہوگا کہ لوگ ڈر سے اپنے مفادوں سے منہ موڑنا پڑے گا, ٹھیک ہے. کم از کم دیکھیں عدلیہ ہے, عدلیہ بہت سارے کاموں میں انوالو ہوگی. آپ کی پراپرٹی میں جو بد اعتدالیاں ہوتی ہیں, یا جو وہ مطلب کیا اسے بولتے ہیں, بگاڑ جو ہے, بدعنوانیاں, ٹھیک ہے, بدعنوانیاں ہو رہی ہیں پراپرٹی میں ہو رہی ہیں, مطلب سول کیسز جو ہے, آپ دونوں وکیل ہو, آپ کو تو زیادہ پتہ ہوگا ان چیزوں کا, وہ ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد جو یہ کرمنل کورٹس ہیں, جو کرمنل کرائمز, دوسرے کرائمز ہوتے ہیں, چوری چکاری اور یہ وہ, اس میں ہو جائے گا. مطلب عدالت سے ریلیٹڈ جو سی چیز ہے, جب وہ سیٹ ہوگی نا, تو لوگوں کو کم از کم خوف سے ان چیزوں کا خوف ہوگا, اور وہ ڈسکریمنیشن کی وجہ سے جب بھی ڈسکریمنیشن جرم نہیں گنا جاتا, کہیں کہیں گنا بھی جاتا ہے, مطلب کچھ ایسپیکٹ ہیں ایسے جن میں ڈسکریمنیشن کو بھی, جیسے کسی اقلیت کو آپ منہ زور ہو کے کچھ کر دیں, بول دیں, ٹھیک ہے, وہ جرم ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہیں سے تو جرم سٹارٹ ہوتا ہے. ڈسکریمنیشن کی وجہ سے کوئی بھی جرم دیکھ لینا, وہی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جب یہ یہاں پہ عدل میں ڈسکریمنیشن ختم ہو جائے گی نا, تو بہت سارے پہلو ہیں. ڈیلی ہماری روزمرہ زندگی کے ایسے پہلو ہیں جن میں سے ڈسکریمنیشن ہمیں خوفزدہ ہو کے ہی ختم کرنی پڑ جائے گی. سر ہمارے معاشرے میں جو بھی بگاڑ آ جائے گا نا, نہ صرف ڈسکریمنیشن, وہ ایک پیرامڈل نیٹ ورک ہوتا ہے, اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے کہ اس نے ایسے کر کے پروان چڑھایا خود کو. اگر آپ یورپ کو دیکھ لیں جہاں پہ ڈسکریمنیشن کافی حد تک کنٹرول ہو چکا ہے, ہمارے اور جو ہمارے حکمران ہیں, ہمارے, آپ نے اسٹیٹ کی بات کی تھی, ہمارے حکمران وہ اقتدار اپنے بیٹے سے علاوہ کسی اور تک جانے ہی نہیں دے رہے. اور یہاں پہ ہم نے ایک بات رہ گئی, ٹاپک تھوڑا سا مجھے لگتا ہے لمبا ہوگا, کوئی بات نہیں, ریسزم کی بات نہیں ہوئی, اس کی
سیکٹوریل بات نہیں ہوئی اچھا، کوئی بھی, اس یہاں پہ کاسٹ کی بات نہیں ہوئی. یہ سب سے بڑی ڈسکریمنیشن تو معاشرے میں یہی ہے. نام لیے تھے پر ہم نا ادھر ادھر ہو گئے. نہیں, ٹاپک اتنا بڑا ہے, یہ سٹارٹنگ پہ بات ہوئی ہے, لیکن وہ ٹاپک اتنا بڑا ہے. ہاں خیر, ہم جس کو کنکلوڈ کرتے ہیں یہ بھی وہی چیزیں ہیں, سیکٹ کر لینا یا سیکٹ کے معاملے میں کر لینا یا کاسٹ کے معاملے میں کر لینا ہے تفریقی ہے. ہاں زیادہ تر کاسٹزم کیونکہ ہم ہمارے اس کلچر میں تھی تو ہم اسی کلچر سے ڈرائیو کر رہے ہیں. اور دوسری بھائی نے بات کی ہے کہ یورپ میں کیونکہ ڈسکرمنیشن کافی حد تک کم ہو گئی ہے, وہ ان کی اپنی ایک سوسائٹی کے لیے ہوئی ہے, لیکن اگر اس میں کسی اور رنگت کا یا کسی اور ایک آپ کہہ لیں کہ سٹیزنشپ کا بندہ آ جائے نا تو وہ ڈسکرمنیشن میں گنا نہیں. وہ نا وہ چندے لوگ ہیں, چند لوگ ہیں جو جیسے اس کا ایک بڑا بہت ہمارے سامنے مثال ہے بلیک لائیوز میٹر. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا ریوولٹ اٹھایا وہاں پہ. ٹھیک ہے, وہاں کی جو سوسائٹی ہے نا, جو معاشرہ ہے, وہ جانتا ہے کہ ریسزم غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں کے ہم نے یہاں تک کہ ویڈیوز ہم نے بس میں میٹروز میں جاتے ہوئے لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ اگر ایک عورت اس کو کچھ برا کہہ دیا نا اس نے, تو پوری بس اس عورت کو اتار رہی ہے بس سے. ٹھیک ہے, وہ نبا کہنے بین نبا نہیں کہہ سکتے آپ. اچھا میں اس نگاہ یا نباہ, حسن اس کے نا ایک دیکھیں کہ انہوں نے کی ہے سختی. وہی نا بات یہ کہ عدلیہ میں ان کی کافی حد تک کنٹرول سر. یہی کہنے لگا تھا, مجھے انٹرپٹ کر دیا کہ ابھی ڈسکریمنیشن کو ہولڈ کرنے کی اتھارٹی ہے کس میں؟ عدلیہ میں, صرف عدلیہ میں. پولیس وغیرہ یا جو بھی کوئی بھی مطلب ہاں یہ انتظامی آرگنائزیشن ہے نا, انہوں نے صرف آپ کو کمپلین کر کے عدلیہ کے سامنے کھڑا کرنا ہوتا ہے. جب عدلیہ ہی اس کا شکار ہے, وہ کیسے اس کو چیک اینڈ بیلنس کرے گی؟ نہیں کرے گی. سب سے پہلے عدلیہ ٹھیک ہو جائے نا, ہم خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. ہمیں پتہ چل جائے گا اس کے ٹھیک کرنے کے لیے بھی نا سب سے پہلے انڈیویجول کو ٹھیک ہونا لازمی ہے. عدلیہ میں بھی تو انڈیویجول ہی ہے نا, افراد ہی ہیں. بالکل ایسے افراد سے معاشرہ بنتا ہے. فرد ٹھیک ہوگا تو عدلیہ بھی ٹھیک ہوگی. بات ویسے یہی آتی ہے کہ انڈیویجولی اور بات بھی یہی ہے, ہر بگاڑ کا حل ہی یہ ہے کہ ایک فرد جو ہے نا, فرد واحد جو میں ہوں, ٹھیک ہے, وہ میں خود کو میں صحیح کروں گا. بالکل پہلے میں خود کو صحیح کروں گا. میں اپنے مفاد سے ہٹ کے میں جب یہ سمجھوں گا نا, جو آپ نے بات کی تھی کہ ہمارا اوریجن ایک ہے, میں بھی آدم کا بیٹا ہوں, آپ بھی آدم کے بیٹے ہو, ٹھیک ہے, ابن آدم ہے سارے ہم لوگ. جب ہم اس بات کو سمجھیں گے نا تو وہ تفریق خود ہی ختم ہوتی جائے گی کہ بھائی نہ تو کالا ہے, تو گورا ہے, تیرے پاس 20 کروڑ ہے, تیرے پاس 20 روپے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے تو میرا بھائی, ٹھیک ہے, ایک ہی باپ کی اولاد ہے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے یہ بگاڑ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور ہم قوم بھی بننا شروع ہو جائیں گے. اور موسٹ پروبیبلی کہ وہ جو ایک گلوبل ولیج والی بات تھی, ہم ایک گلوبل نیشن بھی بننا ہے. جب یہ چیز پروان چڑھنے لگ جائے, دنیا کے تمام افراد خود کو ایک کو دوسرے کا بھائی سمجھے, ایک کو دوسرے کا. بالکل صحیح ہے, لیکن جو عمر بھائی بات کر رہے ہیں نا کہ عدلیہ کو مطلب کہ چاہیے, اب ایک بار انیشیٹو لینے کی ضرورت بھی پڑتی ہے. جب ہم لوگ کیونکہ اب ہجوم ہے نا, تو پہلے انہیں اب سختی سے ڈرانا بھی پڑنا ہے. بالکل, تو ایک چاہیے یہی وہی بات کہ یہ کام ایسے کروانا ہے اب ان سے. اچھا یہ نا, تو جب ایک چیز ایک بار وہ ہو جائے گا نا کام کہ یہ اب ہونا ہی ہونا ہے, تو پھر وہ آہستہ آہستہ ہمارے خمیر میں نہیں یار اب ڈر کی وجہ سے کوئی چیز کہ ہم آٹومیٹکلی اس میں سدھار لانا ایک اٹھنا, اور یہ پروسیس سپیڈی ہوگا. سر میں وہی کہہ رہا, ڈسکریمنیشن میں ابھی ہم رضوان بھائی کہہ رہے تھے کہ حاجی صاحب یا کوئی اچھا جو با وسوق یا اثر و رسوخ رکھتا ہے نا اپنے علاقے میں, ہم جیسے کئی جو بھی عام آدمی ہیں کہ یار ہمارا اس سے نا کوئی پنجابی جی کا لیگ سلیگ ہو جائے, مینوں کوئی مسئلہ بن جائے, میں کہہ کے اپنا کام کٹوا لاں, کیونکہ ویسے میرا کسی محکمے جو کام نہیں نکلنا. وہ کمائی سی نا, وہ 15 سال کیس چلیا, جج نے کہا مئی تیرے حق دے وچ جگہ تیری ہے, جا کے قبضہ کر لا. مائی نے کہا سیشن بیٹھا تو سیشن کو کہتی پتر اللہ تینوں نہ پٹواری لاوے. آپ نے بھی سنی ہوگی. وہ کہندا مائی میں ڈی سی اے سی ٹھیک ہے کانوں کو پٹواری سارے اتنے کھڑے کر لاں, تو مینوں کہن ڈئی ہے پٹواری لاوے. کہندی پت اج تو 10 سال 15 سال پہلے جدوں میرا مسئلہ شروع ہویا سی نا, مینوں پٹواری نے کہا سی کہ مائی 500 روپیہ دے تیرا کام اتنے ہی سیدھا کر دیاں. تے میں کہا نہیں میں وڈے صاحب کو جاواں گی. تے اج مینوں وڈے صاحب کو 15 سال لگ گئے, 2 لاکھ روپیہ میرا لگ گیا وا, تے میرا اج جا کے کام ہویا. پھر تینوں تے پٹواری وڈا ہویا نا, تے میں اس لیے کہنی اللہ تینوں پٹواری لاوے. یورپ میں ہوا گیا ہے, پہلے ہمیں اسے تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے. وہاں پہ
شپ بہت ہے. آپ دیکھیں گلیوں میں کیمرے ہیں, ادھر کیمرے ہیں, ادھر کیمرے ہیں, قانون ڈر ہے نا, ڈر سارا سرویلنس ہو رہی ہے, ویجیلنس ہے, پوری سینسرشپ نہیں ویجیلنس ہے. ہاں تو مطلب ویجیلنس مین کہ وہ رکھی جا رہی ہے, نگرانی ہے, نگرانی رکھی جا رہی ہے. اور وہ نگرانی اب سے نہیں, بہت دیر سے رکھی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے وہی بات جو ہم نے ایک پچھلی ویڈیو میں بھی کی تھی ضمیر کے مر جانے والی میں, ہوتا کیا ہے کہ آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں پھر ان چیزوں کی, ٹھیک ہے, آپ کو اچھے بننے کی عادت بنا دی جاتی ہے آپ کی, ٹھیک ہے. اور یہ قانون کوئی برا قانون نہیں ہے. اگر یہ برا قانون ہو تو یہ اللہ کے, اور جو مطلب کہ باقی مذاہب بھی میں نے کہا تھا اینڈ پہ جا کے اللہ سے ملتے ہیں, تو اللہ کے قانونوں میں سے ایک قانون ہے کہ وہ ڈراتا ہے غلط کام کرنے سے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک اچھا قانون ہے. اگر عدلیہ سختی اختیار کرنی پڑے گی, عدلیہ سختی اختیار کرنا, لیکن یہ نہ ہو کہ عدلیہ وہیں اپنی حد تک سختی نہ کرے. پھر اس کا بیٹا بھی ہو نا, مطلب کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا بیٹا بھی کچھ غلط کر رہا ہے تو وہ اس کو بھی وہی سزا دے جو ایک مزدور کے بیٹے کو. بات تو یہی ہے نا عادل بھائی اور رضوان بھائی, بات تو یہاں پہ وہی آ گئی ہے نا کہ دیکھیں عدلیہ کا جو نظام ہے وہ انفرادی طور پہ ہی چلتا ہے نا, فرد ملتے ہیں, ایک محکمہ بنتا ہے, ان میں سے کوئی ہم سولوشن دے رہے ہیں. ہاں وہی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ کرپٹ ہیں وہ لوگ جو عدلیہ میں بیٹھے ہیں. بہت سارے لوگ اچھے بھی ہیں, اچھے لوگ آواز نہیں اٹھاتے. ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں نا, جو فرد واحد اچھا ہے, ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, آواز اسے ہی اٹھانی پڑے گی کہ یہ بھائی یہ نظام لے کے آؤ, کیونکہ وہ معاشرہ وہ چیز جو کرپٹ ہو چکا ہے وہ باثر نہیں بھی ہے یار. وہ چھوڑو باثر ہے یا نہیں, اسے اپنا کام کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. وہ اپنا کام کرے گا تو کہیں نہ کہیں دو ملیں گے, 4 ملیں گے. یہ فرد ملتے پھر یہ محکمہ اسٹرانگ ہوگا, پھر ہی کوئی انہیں پھر ہی اس پہ عمل بھی ہوگا نا. یہ آپ شاید لا ٹرمز کو نہیں سمجھتے, یہ فرد واحد بھی کر سکتا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں فرد واحد ہی کرے گا. ہاں نہیں, آواز اٹھے گی نا سر, لوگ ملیں گے. نہیں, لوگوں کو ملانے کی ضرورت بھی, فرد واحد بھی کر سکتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ دونوں طریقے موجود ہیں کہ انڈیویجولی ہم ٹھیک ہو جائیں, یا دوسرے نمبر پہ ڈکٹیٹرشپ آتی ہے, سیدھے نہیں ہوتے لوگ. چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس نا ایک اختیار ہے, آپ کو پتا ہے, لیجسلیشن جو بنانے کے لیے نا, قانون سازی کرنے کے لیے, یا تو نیشنل اسمبلی پڑی ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان جو فیصلہ دے دے وہ قانون ہے, تو دے نا وہ ایسے فیصلے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اکیلا بندہ ہے, وہی اکیلا انڈیویجول جو ہے نا, جو عدالت پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم یہاں سے میسج ڈیلیور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب, خدا دا واسطہ جے, اللہ دا واسطہ جے, تانوں رب مزید ترقی دے, پٹواری بناوے, ہدایت پڑھ لو, تسی ٹھیک ہو جاؤ نا تو بہت کوئی ٹھیک ہو سکتا وا. آپ کے پاس نثار نہ بنو تسی, آپ کے پاس اختیار ہے, ٹھیک ہے. آپ اختیار رکھتے ہیں کہ آپ اختیار رکھتے ہیں کہ آپ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی, ایک غمزدہ دل کی دعائیں لیں. آپ اختیار رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ دعائیں آپ کو بہت دور لے جا سکتی ہیں, اور وہ دعائیں اگر آپ نہیں ملتی تو اس کے اگینسٹ بھی ایک دعا ملتی ہے جسے بد دعا بولتے ہیں, وہ بھی بہت دور لے کے جاتی ہے. اور لگی غریب دی ہاں نا, پھر بندے ثاقب نثار بناندی ایتھے تے انجوائے کر رہے ہیں, ثاقب نثار کوڑے پہنے ہون دیکھ کے. نہیں یار, نہیں یار, سیریسلی یہ ریئلٹیز ہیں. نہیں صحیح ہے وہ آپ کی بات, تو کینسل کر دیو, نہیں کچھ ہونے لگا. اچھا اب ہم کنکلوڈ دو باتیں آپ کالے ویگو سے ڈر نہیں, وہ بھائی نے جو بات کی ہے نا کہ ایک بندے کو اٹھنا ہی پڑے گا. ہاں نہیں اٹھنا ہی پڑے گا. اور آپ نے جو بات کی ہے کہ انڈیویجول میٹر ہے, وہ بھی انڈیویجول ہی ہوگا, لیکن انقلاب لانے کے لیے نا پھر ایک نہ ایک کو تو اٹھنا ہی پڑے گا, اسے سختی کرنی پڑے گی, اٹھنا پڑے گا. اور وہی بات کہ جس کے پاس اختیار ہے اسے اٹھنا پڑے گا, اسے سمجھنا پڑے گا کہ زیادہ اچھا یہ ہے, اب میرے پاس بہت کچھ آ جائے گا اس سے. اور اس میں زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہم کیوں نہ انڈیویجولی اس چیز کو بگاڑ کو ختم کیا کریں گے انڈیویجولی. میں نے جب حسن بھائی کو کہا تھا نا کہ وہ بااثر ہے, حسن بھائی نے کہا تھا اگر وہ نہیں بھی ہے بااثر, ٹھیک ہے, تو بھی آپ کو فرد واحد بن کے آواز اٹھانی چاہیے. آپ فرد واحد ہیں, آپ کیا کریں گے؟ آواز اٹھا یہ
ہمارے علاوہ بھی اور عمر بھائی انفرادی طور پہ لگے ہوئے ہیں نا. اچھی بات ہے نا, اور بہت یہ اچھی بات فرد سے تو سمندر بنتا ہے نا. سر یہی چیز ہے نا, مایوس ہو کے ہم بیٹھ جائیں تو پھر ہم چیخ رہے ہیں جو کہ ہم چیختے آ رہے ہیں, آواز اس ہوتی ہے. کی تھوڑی سی میں کنفیوژن, آپ نا بات نہیں سمجھ رہے. یہاں پہ جو انڈیویجول کی بات ہو رہی ہے نا, ایک بندے کی نہیں ہو رہی. ہم دے رہے ہیں بیسیکلی میسج, تو اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجول ایک سارے ٹھیک ہو, اندر سے ٹھیک ہو وہ سارے. ہم یہ ہم نہیں, ہم اسی ہمسائے نو ٹھڈے مار کے نسان والے لوگ ہوئیے تے اسی یہ سانو عدلیہ زبردست عدلیہ ملے, ایسے نہیں ہوتا بھائی. کل ہی ہم مکافات عمل کی بات کر کے ہٹے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہوتا. وہی بات ہے کہ اپنی میں کو مارنا ہی پڑے گا. جب ہم ٹھڈے مارنے والے ہوں گے نا, ہم کوشش یہ کریں گے عدلیہ صحیح نہ ہو, یہ تو میرے حق میں ہے. بڑا طریقہ جو ہے نا, بڑا طریقہ, 2 طریقے ہم نے بتا دیے ہیں ڈسکریمنیشن ختم کرنے کی طرف جاتے ہیں. بڑا طریقہ جو ہے نا وہ وہی ہے جو یہ دونوں کہہ رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ آپ کی پراپر سپورٹ میں ہوں کہ ہاں وہ تیز طریقہ ہے جلدی ٹھیک کرنے کا. بڑا طریقہ یہ ہے, کیوں, کیونکہ پھر ایک بندہ پھر گناہ مجبورن کرنا پڑے گا, پھر وہ مجبورن کرتے کرتے عادت بن جائے گی بندے کو, دوبارہ اسٹارٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر انڈیویجول ہر بندہ ٹھیک ہو جائے پھر تو آسانی ہے. مطلب ایک چیز ہے نا, آپ نے بیج لگانا ہے, اس کا پودا بننا ہے, درخت بننا ہے, پھر پھل لگنا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, ہاں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اٹ ہیپنس ونس ان ا بلو مون, یہ بھی ونس ان ا بلو مون ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتنا, ہاں نہیں پریکٹس ہے, بتا کہاں پہ پریکٹس ہوا ہے سر, یہ بھی پریکٹس ہوا نا. نہیں سنگل انڈیویجول تھا, ٹھیک ہے, 1400 سال ہو گئے, اسے یاد رکھا جا رہا ہے, اور اس نے ایک ریوولٹ لے کے آیا دنیا میں, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں اس نے ختم بھی کروائی, بہت ساری چیزیں نہیں متعارف بھی کروائی. ہوتا ہے, یہ بھی ساری ہوتے ہیں. سنگل انڈیویجول یہی بات آ جائے گی نا, اس نے اپنے کردار سے نہیں, میں انہوں نے بولا تھا کہ ونس ان ا مون ہوتا ہے, یہ بھی ونس ان ا مون ہی ہوتا ہے. سنگل انڈیویجول جو ہے وہ بھی ونس ان ا مون. اگر اسے آسان کرے نا, تو وہ جو طریقہ ہے نا کہ عدلیہ ٹھیک ہو جائے, وہ فاسٹسٹ. میری طرف سے اس کا ورڈکٹ یہ ہے کہ انصاف پہنچا دو, ڈسکریمنیشن ختم ہو جائے گی. ہاں یہ یہ بالکل ہم نے خود آبزرو کیا ہے, 26 سے 27 سال ایک کیس کے لیے کھجل ہوئے ہیں. 26 سے 27 سال, ٹھیک ہے, ہم بھی ہوئے ہیں, جو ہمارے اپوزٹ تھے وہ بھی ہوئے ہیں. اگر اس کا فیصلہ تب ہی کر دیا جاتا, ایک انصاف پہنچا دیا جاتا, میرے خیال میں وہ آپ جو اتنا وقت ضائع کر دیا ہے وہ انسان کا واپس تو نہیں آئے گا. اور دوسرا اس میں ایک بڑی چیز جو ہے نا, وہ بندہ جو اس نے اس چیز سے خواہش لگا لی ہوتی ہے نا, وہ جب ٹوٹتی ہے نا, وہ 25 26 27 سال بعد, تو وہ بندہ گر جاتا ہے. اچھا حسن بھائی, تو آپ خواہشوں کو بھی مار رہے ہیں حضور, لوگوں کو بھی مار رہے ہیں. کوئی بھی آپ کا حق اگر آپ کو نہیں ملتا, کسی اور کو مل جاتا ہے, اسے ڈسکریمنیشن کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا حق آپ کو نہیں ملتا, کوئی بھی چیز ہوگی, اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے, ریٹریو کرنے کے لیے آپ کہاں رجوع کریں گے؟ آپ پھر غلط, مطلب جو غلط مینز ہیں آپ وہ ٹرائی کرنے کی کوشش کریں گے. وہی سوشل ایونٹس ہیں. دیکھیں ہم اس سسٹم کا حصہ بنے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں رشوت دے کے کام ہی کروانا پڑتا ہے, ان سے نہیں ہوں یہ نہیں ہوں. سر رشوت سب سے رائٹ سمجھ دے نام نہیں سال لگ دے, پھر بھی گارنٹی نہیں ہے پھر کی. اچھا میں نام تو نہیں لوں گا, لیکن اس بھائی کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ آپ کو ٹیکس جمع کروانے کے لیے بھی نا سر دینی پڑتی ہے. سر ایک منٹ, یہ میری نا ایک سن لیں, ٹھیک ہے, مثال نہیں میری, آپ بھی ہم یہ 2 ایپیسوڈ ہاں اس کو کریں پلیز. ہم نے کمپنی ایک بنا لی ٹینڈرز کے لیے, ہمیں چاہیے تھا سرٹیفکیٹ, پروفیشنل سرٹیفکیٹ ایکسائز سے. ہم ٹیکس جمع کروانے گئے 3000 گورنمنٹ کو پیسے دینے گئے, ٹھیک ہے. میرے ساتھ میرے ایک کزن تھے, میرے پارٹنر بھی تھے وہ اس کام میں. ہم ٹیکس جمع کروانے گئے ہیں, تو ایکسائز میں جو انسپیکٹر تھا نا, وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے کہا سر وہ سرٹیفکیٹ دے دیں, ہم سے پیسے لے لیں. میں نے کہا جی ٹیکس ہے تھوڑا پتا نا کتنا؟ میں کہا ہاں جی. کہنا جی دیو 4500. میں سر 3000 روپیہ ٹیکس ہے. کہنا پھر کتے ہور جمع کرا لو. اچھا یار یہ تے تو پیسے میں کہا 1500 روپیہ تسی ساڈے کو ٹیکس جمع کران دا لے رہے ہو؟ ہاں جی. کہندا میں کہا اے لے لو. کہندا نہیں تھلے کھوکے تے چیدے نوں پھڑا دے. یہ تے رشوت دی گل کر رہے نا حسن. خیر تسی اتنا آؤ ذرا, کدی بل تے سارے نے جمع کرائے ہون گے.
ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਵਾਕਫ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ। ਉਹ ਐ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਲੈ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਿੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, इसलिए ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼। ਡਾਇਲੌਗ ਉਹ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਮਿਤਾਭ ਵਾਲਾ, ਹਮ जहां खड़े होते हैं लाइन शुरू होती है। तो बात ये है कि हमें पहले सबसे पहले ना हमें खुद देखना होगा कि हम कहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं लोगों के साथ, मुआशरे में, अपने फैमिलीज में, अपने दोस्तों में, अपने जो महकमे हैं उनमें, या जहाँ पे हम जॉब करते हैं, मतलब कि हम मुआशरे में जहाँ पे खड़े हैं हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कहाँ डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, या हमारे माइंड में कहाँ ये तफरीक पैदा हो रही है। तो हमें सबसे पहले उस तफरीक को ख़त्म करना होगा, बिल्कुल हमें सही होना होगा। सबसे पहले हम सही होंगे तो हम ख्वाहिश ये रख सकते हैं कि जी अदलिया भी सही हो, हमारे पुलिस भी सही हो, मेरा हमसाया भी ठीक हो, मेरा मोहल्ला ठीक हो, मेरा मुल्क ठीक हो, और ये सारी दुनिया ठीक हो। जब तक हम एक फ़र्द वाहिद खुद सही होना नहीं चाह रहा ना, तब तक ये मुआशरा नहीं सही होगा। उसका सबसे बड़ा जो असर यही होगा कि हम कौम कभी नहीं बन सकेंगे, हम हजूम के हजूम ही रहेंगे, ठीक है, और ना ही हम कभी अच्छा अदल, अच्छा इंसाफ और अच्छी रिश्तेदारी भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो जब हम इस डगर पर मैं चलूँगा ना, जब मैं इस डगर पर चलूँगा तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई चीज़ मुश्किल रह जाएगी। मुझे पता होगा कि यार ये उसका हक है, मैं खुद को पीछे मोड़ लूँगा कि नहीं ये उसका हक है, उसको मिले। तो ये मेरे लिए आसान नहीं हो जाएगा, ये आपके लिए, सबके लिए आसान नहीं हो जाएगा, सबके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन ये काम मुश्किल है। हाँ मुश्किल है ये काम करने के बाद आपको यही मुश्किल काम आसान लगना शुरू हो और जाएगा। आपको इसी में खुशी मिलेगी। आपने अब अपनी लाइन देनी है तो उसे सिर्फ ये काम करने का आसान तरीका ये है कि फिक्र करें। फिक्र की मुआशरे में बहुत कमी है, बिल्कुल ठीक है, हम फिक्र भूल गए हैं। बहुत सारी मुश्किलात का सामना करने की वजह से, मुआशरती मुश्किलात का, फाइनेंशियल इश्यूज़ का, तो हमें फ़िक्र की ज़रूरत है इस टाइम पे। अगर हम फिक्र करनी स्टार्ट कर दें, चीज़ों को देखना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है उसमें हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ जो है ना आना शुरू हो जाएंगी। तो जब आप फिक्र करना शुरू कर देंगे तो आपको हर काम आसान लगना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है हमारा मोटो यही है कि आसानियाँ बांटें, आसानियाँ बांटने वाले बने। और हमने वीडियो के दरमियान में जो चीफ़ जस्टिस साहिब हैं उनसे एक दरख्वास्त की थी, एक छोटी सी अपील तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम छोटे से, मतलब एक ग्रुप ने, एक छोटे से लोगों ने, हमने एक बहुत बड़े शख्स से एक अपील की है जो इख्तियार रखता है कि जो कम अज़ कम इतना इम्प्लीमेंट कर दे कि अदलिया को बेहतर रास्ते पे, ये जो नेपोटिज्म आया हुआ है, ये जो फेवरेटिज्म आया हुआ है, इसको आहिस्ता आहिस्ता, यकदम से होगा तो बड़ा बिगाड़ पैदा होंगे, बड़े रोले होंगे, झगड़े होंगे, तो आहिस्ता से इसको करे ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। आप आसानियाँ बांटेंगे, आपको आसानियाँ मिलेंगी। आसानियाँ बांटें, आसानियाँ बांटने वाले बने, अपने चाहने वालों का और उनका जो आपको नहीं चाहते या आप उनको नहीं चाहते ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।